میرے نبی نے فرمایا جاء الحق وزاحق الباطل، میں نے کہا تھا میں حق ہوں، تم باطل ہو، سنتے ہو آج حق کو اللہ نے غالب کر دیا اور باطل کو رب نے مٹا دیا ہے۔ عمر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مر گئے ہیں، مردے ہیں، یہ کیسے آپ کی بات سنیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ میری بات کو سنتے ہیں۔ کہتے جی مردے سنتے نہیں، سنا کوئی نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، میں نے کہا کوئی نہیں سنا سکتا، مگر رب جب چاہے تو محمد کی آواز ساری کائنات کو سنا دیتا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، رؤوف الرحیم، جو ساری کائنات کا حقیقی پالنے والا، جو ساری کائنات کو رزق دینے والا، وہ مالک بے نیاز، درود و سلام
आमिना के लाल पैकर हुस्न जमाल, बीबी आमिना के लाल पैकर हुस्न जमाल, तेरे और मेरे लजपाल अजीम करीम रहीम नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक मुकद्दस बारगाह में हदिया दरूद सलाम और सलाम उन अजीम हस्तियों की बारगाह में कि जिनके खून की बूंदों से इस्लाम की आबियारी हुई। सलाम उन नबी के आलो असहाब की बारगाह में कि जिनकी मेहनत जद्दोजहद, जिनके खून की बरकत से इस्लाम आज भी जिंदा व ताबिंदा है। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ व बातिल के उस मारिके का जिक्र किया जो हक़ व बातिल का पहला मारिका, जिसकी वजह से इस्लाम की बुनियाद रखी गई। वो मारिका जिसके लिए मेरे पैगंबर ने दुआएं की, वो मारिका जिसकी इजाज़त अल्लाह ने अता फरमाई, वो अजीमुल मर्तबत वाक़या कि जिसकी बरकत से मुसलमानों के अंदर जज्बा आया। कुरान पाक ने उस वाक़े को भी जिक्र किया, उसके खदो खाल को भी जिक्र किया, उसके असबाब को भी जिक्र किया और ये भी बताया कि ये जो जंग तुमने जीती है, इस गज़वे में जो तुम्हें फतह मिली है, जो तुम्हें कामयाबी मिली है, ये तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम कहीं गुमान न करना, कहीं तकब्बुर में ना आ जाना, ये ना समझना कि ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, अल्लाह ने ऐलान किया, फरमाया ऐ लोगो, तुमने मुझ पर तकवा किया, मुझसे डरे, मेरी राह में निकले, मेरे लिए तलवार उठाई, मेरे लिए बाजू उठाए, मेरे दुश्मनों के खिलाफ खड़े हुए। जब तुम खड़े हो गए इस यकीन के साथ हमारा रब हमारी मदद करेगा, जब तुम खड़े हो गए इस यकीन के साथ हमारा तवक्कुल एक अल्लाह की ज़ात पर है, जब इस यकीन से खड़े हो गए जिस दीन के लिए हम आए हैं वो दीन सच्चा दीन है, जब इस यकीन से खड़े हुए हम जिस पैगंबर के साथ आए हैं वो पैगंबर सच्चा है, जब इस यकीन से खड़े हुए जिस अल्लाह की उलूहियत पर ईमान है वो अल्लाह की ज़ात एक है, वो कामिल है, वो अकमल है, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों क्या मैं अल्लाह ने तुम्हारी मदद नहीं की, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। किस मुकाम पर मदद की, किस जगह पर मदद की, मैदान बदर में मदद की। और फिर मदद की बड़ी आला मिसालें हैं। बड़ी तवज्जो से फलक के आसमान ने बड़े मंजर देखे होंगे, आसमान ने बड़ी सारी चीजें देखी होंगी, मगर ये मंजर कब देखा होगा कि मंजर क्या है। मेरे नबी ने जब ऐलान किया, मुनादी ने निदा की कि ऐ लोगो, ऐ मदीने के रहने वालों, ऐ नबी के गुलामों, आओ जिहाद के लिए। पैगंबर ने ऐलान कर दिया है। मेरे नबी ने जब ऐलान किया, अब ये मंजर आसमान ने पहले कभी नहीं देखा था। एक औरत ने अपने बच्चे को गोद में उठाया है, मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करती है, मेरे करीम नबी, इसका बाप इस दुनिया से चला गया है, इसका बाप कोई नहीं जिसको मैं जिहाद में भेज देती, मेरा भाई कोई नहीं, मेरा कोई जवान बेटा कोई नहीं, या रसूल अल्लाह क्या मुझे जिहाद की इजाजत है। मेरे करीम ने फरमाया, ना ना, औरतें घर में रहेंगी। आका फिर मेरी गोद में ये नौमौलूद बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, बज़ाहिर ये चल नहीं सकता, तलवार नहीं उठा सकता, अगर इस्लाम को इसकी जरूरत है तो मैं अपना बेटा इस्लाम को दे दूंगी। उन माओं के ये जज्बे थे कि इस्लाम के लिए नहीं परवाह की कि इसकी उम्र क्या है, नहीं परवाह की कि इसकी उम्र कितनी है, नहीं परवाह की ये चल नहीं सकता, नहीं परवाह की मेरे बुढ़ापे में कौन काम आएगा। परवाह क्या थी कि आमिना के लाल ने पुकारा है, इस्लाम के लिए बुलाया है, और सब कुछ चला जाता है तो चला जाए, एक अल्लाह का दीन बाकी बच जाए और मुहम्मद की अजमत बाकी बच जाए। आसमान ने पहले ये मंजर नहीं देखा था
یہ منظر دیکھا تو مدینے کے بازار میں دیکھا، یہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھا، ایک عورت آئی، برقع پوش ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے آئی ہے، میرے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہے۔ میرے کریم یہ بچہ چل جائے گا، یہ بچہ چھوٹا ہے مگر یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جا بی بی گھر چلی جا، اے خاتون اپنے گھر میں چلی جا، اب دعائیں کرنا، اللہ ہمیں کامیابی عطا کر دے گا۔ اور اس سے بڑا منظر آسمان نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت خسیمہ، جن کی عمر روایات میں آتی ہے 80 سال کے قریب تھی، ایک روایت میں 60 برس کے قریب تھی، ان کا جوان بیٹا حضرت سعد بن خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا رسول اللہ، ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا گھر میں سے ایک فرد چلا جائے، ایک گھر میں عورتوں کے پاس رہے۔ اب باپ اور بیٹا دونوں تھے۔ باپ نے کہا بیٹے تو چھوٹا ہے، تو گھر میں رہو، تیری عمر تھوڑی ہے، میں تیرا باپ ہوں، میں جاتا ہوں۔ کہا کیا لینے جائے گا؟ جہاد میں جاؤں گا، کیا ملے گا؟ کہا تو نے سنا نہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ جو آج بدر میں جائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت اتنی چھوٹی نہیں جتنی چھوٹی بنائی گئی ہے۔ جنت کے لیے میرے صحابہ کا ایمان کس قدر تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں بحث کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آپ کیسے کافروں سے لڑیں گے؟ مجھے جانے دیں، میں جاؤں گا، اسلام کے نام پہ لڑوں گا، اللہ کے دین کے لیے لڑوں گا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں دونوں باپ اور بیٹا آ گئے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون جائے؟ ہم میں سے یہ ہے جن کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے اندر دین کا درد ہوتا ہے، جن کے اندر اسلام کی محبت ہوتی ہے۔ یہ تھے میرے نبی کے صحابہ۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت خسیمہ تو چلا جا جہاد میں۔ بیٹے کو کہا تو گھر میں عورتوں کے پاس رہ، نہیں مانا۔ باپ سے کہا ابا بات کچھ اور کی ہوتی، شاید میں سمجھوتا کرتا، مگر بات یہ ہے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، میں کیسے جنت کو چھوڑ دوں؟ یا رسول اللہ کوئی حل؟ میرے نبی نے فرمایا پھر قرآن اندازی کر لو، قرآن ڈال لو۔ آسمان نے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ جان دینے کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں۔ قرآن ڈالے کس لیے؟ صرف جان دینے کے لیے، مرتبہ شہادت کو جانے کے لیے۔ قرآن نکلا حضرت سعد کے نام، بیٹے کے نام نکلا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے باپ نے کہا نہیں پھر قرآن ڈال، پھر ڈالا، پھر حضرت سعد کا نام آیا، پھر ڈالا، پھر حضرت سعد کا نام آیا۔ باپ نے کہا اللہ کو تو ہی قبول ہے۔ اور وہ ہے حضرت سعد بن خسیمہ جو جنگ بدر کے پہلے شہیدوں میں جس کا نام آتا ہے حضرت سعد کا نام آتا ہے۔ میدان بدر ہے، میرے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں چلو اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائیں گے۔ میرے نبی پاک کا ایک غلام حاضر ہو، یا رسول اللہ واقعی جنت اتنی بڑی جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ میرے نبی کا غلام مسکرایا اور کہا کیا بات ہے میرے یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تو کیوں مسکرایا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے جو تیری زبان سے نکلا یہی حق ہے۔ اور اب میرے نبی کے غلام کی شان دیکھو، چھوارے نکالے اپنی جیب سے،
सूखे छुहारे खाना शुरू कर दिए। कहा छुहारे खाने के बाद मेरे जिस्म में ताकत आएगी ताकि मैं ताकत के साथ काफरों से लड़ूं। अब चंद छुहारे खाए, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिहाद में चला जाऊं और जिस जन्नत का आपने ऐलान किया है क्या ये जन्नत मिलेगी? मेरे नबी ने फरमाया मुहम्मद जुबान देता है। अल्लाह, मेरे नबी के गुलाम ने छुहारे फेंक दिए। कहा फिर जन्नत के और मेरे दरमियान ये छुहारे, ये हाथ के जो छुहारे हैं ये आड़े आए हैं। मैं छुहारे फेंक कर तलवार उठा के मैदान बदर में चला गया। क्यों गया? जिनको दीन की कदर थी। और जब बदर का मैदान सजाना, मेरे नबी ने फरमाया सफ़ें बांध लो। सफ़ें सीधी हुई और उससे पहले एक दिन पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर का मुआयना किया। जंगी तदबीर के तहत मैदान बदर का जब मुआयना किया, मेरे नबी के गुलाम भी साथ हैं। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम भी साथ है। अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है, तलहा भी साथ है। मेरे पैगंबर ने मुआयना करके क्या फरमाया? बड़ी तवज्जो से मेरे नबी ने लाइन लगा दी, लकीरें खींची, खत खींचे जमीन पर। फरमाया कल जब जंग हो गई इस लाइन के ऊपर अबू जाल कट के गिर जाएगा। तवज्जो है, इस लाइन पे अबू जाल कट के गिरेगा, इस पे फलाना काफिर गिरेगा, इस पे फलाना काफिर गिरेगा। अब जंग हुई नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मसला पता क्या है, उनके अकीदे को जो बात सूट ना करे, चाहे उनके सामने आप कुरान की आयत रखे, वो कहेंगे नहीं, हदीस की तो अहमियत ही कोई ना है ऐसे लोगों के सामने। जो उनके अकीदे को ना सूट करे, वो कहता नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। मगर जो अहले मुहब्बत और अहले इश्क होते हैं वो महबूब की हर बात को आंख बंद करके मानते हैं। अभी जंग हुई, कत्ल हुआ, कोई गिरा नहीं। मेरे नबी ने आने वाले कल की खबर दी। क्या खबर दी? फरमाया कल इस मैदान में, और सिर्फ यही खबर नहीं दी कि फलां फलां मरेगा, बल्कि उस जगह की भी खबर दी कि फलां 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 जगह पे फलां फलां काफिर मर जाएगा, कत्ल हो जाएगा। जो कहते नहीं नबी को इल्म गैब का इल्म है, नबी को पता ही कोई नहीं कल क्या होगा। ना ये तो शिरक है ये कहना, ये तो मुशरक हो जाओगे जब ये कह दोगे कि आने वाले कल की खबर पैगंबर देता है। मैंने कहा तूने समझा ही कुछ नहीं। हमारा अकीदा ये है, मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को, तू आने वाले कल की बात करता है, अल्लाह ने अपने हबीब को कयामत तक का इल्म अता कर दिया है। समझे हो बात को? इसलिए मैं कहता हूं अहले सुन्नत के अकीदे की बुनियाद कहावतें और वाकयात नहीं है। हमारे अकीदे की बुनियाद अल्लाह का कुरान है, मुस्तफा का फरमान है। मेरे पाक पैगंबर ने वो निशान लगा दिए, बता दिया, और फिर यह भी बताया, कहते किसी को नहीं पता कल कौन मरेगा। मैंने कहा किसी को नहीं पता मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पता है। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया कि इस जगह पे फुला फुला काफिर मरेगा। और सियाबा जब जंग खत्म हो गई ना, जब जंग खत्म हुई, सियाबा कहते वल्लाह खुदा की कसम, जहां मुस्तफा ने खत खींचा ना एक इंच इधर हुआ ना एक इंच इधर हुआ, जिधर मुस्तफा ने कहा वहीं पे काफिर मरा था।
اور پھر چشمے فلک نے یہ بھی دیکھا بھائی میدان بدر میں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جب آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ابو جہل کون ہے؟ جانتے ہی نہیں تھی نا. کہا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے بیٹے؟ میرے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری ماں نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری ماں نے بتایا ہے کہ مکے کا ایک ناری محمد کو گالی دیتا ہے. بیٹے جاؤ محمد کے لشکر کے ساتھ واپس نہ آنا جب تک اس کو واصل جہنم نہ کر دو. جی وہ تھی مائیں جو گود میں بچوں کو محمد کا دین سکھاتی تھی، مصطفیٰ کی محبت سکھاتی تھی. آج کل کی مائیں نہیں، نانا مولوی کے قریب نہیں جانا، مولوی تجھے نمازی مولوی بنا دے گا. جی یہ باتیں ایسے نہیں، یوں ہے. یاد رکھو. اور پھر کیا ہوا؟ میرے نبی نے جب بتایا نا وہ فلاں ہے، وہ ایک گھوڑے پہ سوار تھا، آخر سردار تھا وہ مکے کا. وہ بچے جب دوڑے نا اس پہ حملہ کیا، حملہ کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا. پہلے سواری سے نیچے گرایا، پھر اس پہ وار کیے. کافر حملہ آور ہوئے ان پہ کافر. اور ایک بھائی کے حضرت معاذ اور موذ، ایک بھائی کے بازو پر تلوار لگی، بازو الگ ہو گیا. کہتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا. میں نے کہا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ کا محبوب سب کچھ کر سکتا ہے. اب وہ بازو ایک ہے، وہ بازو اتر گیا، ایک بازو لٹک رہا تھا. پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو مار دیا ہے، آپ کے دشمن کو مار دیا ہے. میرے کریم نے فرمایا یہ بازو کو کیا ہوا؟ حالانکہ میرا کریم دیکھ رہا تھا. یا رسول اللہ دشمن نے وار کیا ہے، بازو جدا ہو گیا ہے، جدا ہوا ہے. میرے کریم نے فرمایا اگر جدا کرنے والے میدان میں ہے تو جوڑنے والا بھی میدان میں ہے، وہ بھی یہیں پہ ہے. اگر وہ جدا کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں جوڑنے کی مہارت بھی عطا کر دی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم نے وہ لٹکا ہوا بازو ساتھ لگایا، لابے دہن لگایا، بازو جڑ گیا. میں کہتا تو کہتا ہے محمد کر کچھ نہیں سکتا، جس محمد کے تھوک کی طاقت یہ ہے اس محمد کے وجود کی طاقت کیا ہوگی؟ جنگ بدر میں یہ معجزات پھر رونما ہوئے، یہ معجزات کی اور پھر وقت آیا کہ 70 سے زائد کافر قتل ہو گئے، واصل جہنم ہوئے، 14 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کوئی پوچھے کہ جنگ بدر کا سب سے پہلا غازی کون تھا؟ جنگ بدر کا سب سے پہلا غازی مولا کائنات علی المرتضیٰ تھا. اور جنگ بدر کا پہلا شہید کون تھا؟ جناب حضرت سعد بن خثیمہ تھا. بات کو سمجھے ہو؟ جب میرے کافروں نے کہا نکالے جائیں، نکال محمد اپنے اصحاب میں سے جو ہم سے مقابلہ کرے، میرے نبی نے 3 ساتھیوں کو نکالا تھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن خثیمہ. اور پھر جب یہ واصل جہنم ہو گئے، دوڑ گئے، اور جاتے ہوئے جب وہ بھاگ نکلے نا کافر میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے، جاتے ہوئے کہا ہم سے اچھا نہیں تم نے کیا. صحابہ سے کہا تم نے لحاظ نہیں کیا رشتہ داری کا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بھی ہم تمہارے کچھ نہ کچھ تو لگتے تھے. ماں میرے نبی کے غلاموں کی عظمت. صحابہ نے پتہ کیا جملہ کہا؟ فرمایا ہمارے اس وقت تک لگتے تھے
جب تک مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آئے. جب ہم مصطفیٰ کی غلامی میں آئے تم ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے. تو صحابہ نے تو معیار بنایا ہے. معیار کیا؟ کہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا بھی. یہ معیار ہے، یہ معیار ہے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کو دفن کیا اور کافروں کی لاشیں اکٹھی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ایک کنویں میں پھینک دو. پھینک کے میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ان لاشوں پہ کھڑے ہو کے. وہ لاشیں کن کی تھی؟ کافروں کی. کافروں کی لاشوں پہ میرے نبی نے فرمایا جاء الحق وزاحق الباطل. میں نے کہا تھا میں حق ہوں، تم باطل ہو. سنتے ہو آج حق کو اللہ نے غالب کر دیا اور باطل کو رب نے مٹا دیا ہے. عمر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مر گئے ہیں، مردے ہیں، یہ کیسے آپ کی بات سنیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ میری بات کو سنتے ہیں. کہتے جی مردے سنتے نہیں، سنا کوئی نہیں سکتا. میں نے کہا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، میں نے کہا کوئی نہیں سنا سکتا، مگر رب جب چاہے تو محمد کی آواز ساری کائنات کو سنا دیتا ہے. اور رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا نام لے کر، فرمایا میں نے تمہیں حق کی دعوت دی تھی، میں نے تمہیں حق کی دعوت دی تھی، تم نے حق کو جھٹلایا. میں نے تمہیں دین اسلام کی دعوت دی، تم نے دین اسلام کو جھٹلایا. میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، تم نے جھٹلایا. آج جھٹلانے کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے. اللہ نے حق کی مدد کی ہے. اور پھر جنگ بدر میں جو قیدی بن گئے 70 سے زائد لوگ قیدی بنے، نبی علیہ السلام ان کو مدینے لے کے آئے. انسان میں کتنی اعلیٰ مثال میرے نبی نے قائم کر دی. حضرت اس کے اندر حضور علیہ السلام کے ایک چچا بھی تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور اس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے علماء کا کہ عبداللہ بن عباس بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اظہار نہیں کیا. وہ پہلے ہی مسلمان تھے مگر اظہار نہیں کیا. وہ ایک نظام تھا وڈیرا شاہی کا، اس کے تحت زبردستی ان کو لایا گیا تھا. بدر میں لایا گیا، مگر جب مدینے میں گئے قید ہو کے پھر اظہار کیا کہ میرے کریم میں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور پھر جب ان قیدیوں کو رسیوں سے باندھا گیا نا، رسیوں سے باندھا گیا، رات کو وہ کراہتے تھے، رسی کی گانٹھیں تھی. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ان کی گانٹھوں کو تھوڑا سا ہلکا کر دو، اتنی سخت نہ باندھو، یہ کراہتے ہیں، ان کی کراہنے کی آواز نہ آئے. مگر میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر ایک تھا، میرے نبی نے فرمایا اب ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو قیدی بن کے کافر آئے ہیں کیا کریں؟ صحابہ نے رائے دی. حضرت ابو بکر صدیق پاک کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ان سے جزیہ لے لیا جائے، اس کے پیش نظر کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت آ جائے گا اور پھر سے ہم اسلام کا کام کریں گے. بعض صحابہ نے کوئی مشورہ دیا، بعض نے کوئی دیا. عمر پاک کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سب کو مار دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے. دنیا کے کافروں کو اس لیے آج بھی عمر کی تکلیف ہے کیونکہ عمر کے فیصلے ایسے اعلیٰ اور عرفہ ہوا کرتے تھے کہ وہ تھا شداء علی الکفار، کافروں کے لیے اس قدر میرا عمر سخت تھا کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز تھا. نبی علیہ السلام نے سب کی بات سنی. حضور نے قیدیوں کو 2 حق دیے، فرمایا جس کے پاس دولت ہے وہ جزیہ دے دے، وہ جزیہ دے. جس کے پاس پیسے نہیں وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، مسلمانوں کو، اور بعض روایات میں لکھنا سکھا دے، مسلمانوں کو لکھنا سکھا دے. مگر اس میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ کہ انہوں نے مسلمانوں نے
صحابہ نے نہیں، صحابہ کے بچوں نے۔ پھر حضور نے ذمہ داری لگائی کہ ان کو جب آپ ایک پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں گے۔ اب وہ پڑھنا لکھنا بظاہر ہے کہ قرآن تو نہیں تھا، قرآن تو وہ تھا جو صحابہ مصطفیٰ سے سیکھ رہے تھے، وہ ایک مروجہ اس زمانے کے علوم ہوں گے نا، اور اس زمانے کا وہ لکھنا پڑھنا ہوگا۔ مگر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 2 یا 3 دن ان کافروں نے جب مسلمانوں نبی کے غلاموں اور نبی کے صحابہ کے بچوں کو پڑھایا، ایک دن ایک کافر استاد بن کے نبی کے غلام کے بچے کو جھڑکنے لگا۔ میرے کریم نے فرمایا آج کے بعد کوئی کافر میرے غلاموں کو نہیں پڑھائے گا، ایک کافر کو یہ حق نہیں ہے کہ محمد کے غلاموں کو جھڑکے، ان کو یہ حق ہم نہیں دیتے۔ اسلام کی یہ اعلیٰ مثالیں احباب ذی وقار، اور بدر وہ معرکہ ہے جس کی بدولت، جس کی بنیاد رکھی، اور پھر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ آیا، وہ جنون آیا، وہ ہمت آئی، وہ توانائی آئی کہ پھر اس ایک مدینے سے جو 313 نکلے تھے پھر 1000 میں بدلے، اور پھر وہ جو مکے سے بے سر و سامانی کی عالم میں نکلے تھے، پھر ماہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، اسی رمضان کے مہینے میں ہی پھر واپس جب مکے میں پلٹے، بڑے شاہانہ انداز میں پلٹے، پھر میرے نبی نے اس وقت اعلان کیا کہ جب مکے سے صحابہ نکل رہے تھے کافر ظلم و ستم کرتے تھے، جب مکے میں میرا نبی واپس شان فتح کے ساتھ پلٹا تو میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں محمد سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، ماہ رمضان المبارک وہ اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے آخری بات، کیونکہ آج کے 15 رمضان المبارک کی یہ نسبت سے کہ 15 رمضان المبارک مولا کائنات جانشین نبی و علی، جگر گوشہ بطول اور سید شباب اہل جنہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی آپ کی ولادت مبارک ہے۔ مولا حسن پاک کی ولادت ہے 15 رمضان شریف کو، 15 رمضان المبارک کو، اور جب پیدا ہوئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے نام اسم گرامی حسن رکھا۔ لوگوں نے پوچھا پہلے عرب کے اندر یہ نام کوئی نہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ نام اللہ نے فقط میری اولاد کے لیے بچا کے رکھا ہے، اللہ نے آسمانوں میں فقط یہ نام میرے بیٹوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ اور حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے سروں کو سونگا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سونگتے کیوں؟ فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور کا سونگنا اور جنت کے پھول کہنا یہ تعلیم امت کے کہ اے میری امت، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو آخری خطبہ کہا اس میں بھی بار بار جو حضور نے تاکید کی وہ کیا تھی کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضرت حسن مجتبی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، وہ عظیم المرتبت انسان ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، جب خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے، امام حسن مجتبی کی مسند خلافت کے 6 مہینے خلافت راشدہ میں شامل ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، کوئی صحابہ کی آڑ لے کر نبی کی آل کے خلاف بولے، ہمیں یہ بھی ہمیں برداشت نہیں، اور کوئی نبی کی اولاد کا سہارا لے کے نبی کے صحابہ کو برا کہے، ہمیں یہ بھی برداشت ہے نہیں۔ کیوں؟ جو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں، جو مصطفیٰ کے در کے ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ اور پھر صحابہ تو صحابہ ہیں، اور پھر نبی پاک کی اولاد کی تو عظمت ہی کیا ہے، شان ہی کیا ہے کہ جن کے بارے میں حضور کہے کہ حسن و حسین وہ ہیں، اللہ میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو حضرت امام حسن مجتبی وہ عظیم المرتبت دانش مندی کی اعلیٰ باب ہیں کہ جن کی بصیرت نے، جن کی فطرت نے، جن کے علم نے، جن کے فہم نے،
جن کی فراست نے امت کو بہت بڑے فتنے سے بچایا، وہ کون ہے؟ وہ کن کی برکت ہے؟ وہ امام حسن مجتبیٰ کی برکت ہے۔ اور وہ حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے اپنا ممبر چھوڑ دیا تھا۔ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آقا علیہ السلام جب دیکھا امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی گر پڑتے ہیں، بچپن کا زمانہ تھا نا، نبی علیہ السلام کائنات میں کسی کے لیے میرے نبی نے ممبر نہیں چھوڑا، اگر چھوڑا ہے تو حسن مجتبیٰ کے لیے چھوڑا ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، احباب ذی وقار، یہ درخشاں ستارے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک کے صحابہ کا بادب غلام بنا دے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار اور نبی کریم علیہ السلام کے آل کے در کا نوکر بنا دے۔